नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू आज के दौर का है, यानी इंटरनेट और मोबाइल के असरात। हज़रात, साइंस की हर नई तहक़ीक़ और ईजाद इंसानियत की बेहतरी के लिए होती है, उसके बहबूद के लिए होती है और यकीनन इससे हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बेहतर होती है, सहल होती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसके इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए, वरना नतीजा इसके उलट भी हो सकता है। चूँकि तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक मुस्बत होता है, एक मुज़िर होता है। मिसाल के तौर पर इंटरनेट ने दुनिया को आज सिकोड़ कर एक गांव की शक्ल दे दी है, सिकोड़ कर रख दिया है गांव की शक्ल में। और मोबाइल की अगर बात करें तो मोबाइल ने तो एक तरह से दुनिया को हमारे बहुत करीब कर दिया है, बहुत सिकोड़ कर रख दिया है। तमाम जो इत्तलात हैं हमारे पास होती हैं, तमाम ख़बरें हमारे पास होती हैं, तमाम जो हमारे अज़ीज़-ए-क़ारिब हैं जो हज़ारों किलोमीटर दूर हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। वीडियो की शक्ल में बात कर सकते हैं, आवाज़ की शक्ल में बात कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें हज़ारों किलोमीटर दूर अगर रवाना करने होते हैं तो कहा जाए तो एक सेकंड में वो इधर से उधर हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है। लेकिन कहते हैं कि हर तस्वीर के दो पहलू हुआ करते हैं, दो रुख हुआ करते हैं। तो इसके मुज़िर असरात भी मुआशरे पर पड़ रहे हैं, किस तरह से पड़ रहे हैं और वो मुज़िर असरात क्या हैं, उन तमाम तर पहलुओं पर मौलाना साहब से हम बात करेंगे। लेकिन अपनी बात का आगाज़ हम मौलाना साहब से यहाँ से करना चाहते हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट के इस्तेमाल में क्या एहतियात ज़रूरी है? और ये सवाल का आधा हिस्सा हुआ। दूसरा ये है कि मुआशरे पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं इंटरनेट और मोबाइल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हमारी नई नस्ल का एक एतराज़ हमारी पुरानी नस्ल पे हमेशा ये होता है कि ये हर नई चीज़ के मुखालिफ होते हैं। और वो अल्लामा इक़बाल ने कहा है, आईने नौ से डरना, आईने नौ से डरना, अहदे कोहन पे अड़ना। आईने नौ से डरना, अहदे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। बेशक जी जी जी। तो हर नई आने वाली चीज़ गलत है, हर पुरानी चीज़ बहुत अच्छी है, ये कोई कायदा नहीं है। बिल्कुल न इसका उलट कोई कायदा है। बल्कि अरबी का एक मक़ूला है, खुद मा सफ़ा वदा मा कदिर। जो अच्छा अच्छा है ले लो, जो ख़राब ख़राब है छोड़ दो। ये उसूल होना चाहिए, वो नई चीज़ों में हो या पुरानी चीज़ों में हो। मोबाइल ने, इससे पहले टेलीफोन ने हमें बहुत सहूलतें दी। बेशक जी। दूर बैठा हुआ आदमी आराम से जब चाहे बात कर सकता था। मोबाइल से पहले उसमें तो ये था कि आप कमरे में बैठे हुए बात कर लीजिए। अब सड़क पे कोई बात याद आई कि हमें फलां साहब से बात करनी थी, तो जब आप कमरे में पहुंचेंगे जब भी बात कर सकेंगे। सही बात है। लेकिन मोबाइल ने और आसान कर दिया कि आपकी जेब में ही हर वक्त मौजूद है, जब चाहे मिला लीजिए। और दूसरे को उसमें तो नंबर सेफ नहीं होता था पुराने उस मोबाइल में, डायरी अलग से रखनी पड़ती थी। डायरी रखनी पड़ती थी। इसमें डायरी का फायदा भी है। ये भी है कि फलां साहब का फ़ोन आया था, कब आया था वो भी उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। 7 बजे आया था, सुबह के 7 बजे, शाम के 7 बजे, वो भी लिखा हुआ आ रहा है। जी जी। ये सारी सहूलतें हैं, इससे हम फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाना चाहिए। सही बात। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी हमें दी है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमिया। रब्बुल आलमीन वो ज़ात गिरामी है जिसने तुम्हारे लिए जो कुछ भी रुए ज़मीन में है तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया। बेशक। लेकिन जो चीज़ भी है फ़ायदे के लिए पैदा की है, न कि तबाह करने के लिए। सही। हमारी हर चीज़ की ज़्यादती, मिसाल के तौर पर खाना पीना ही है, जिंदगी उसके बगैर बाकी नहीं रहती। लेकिन हद से ज़्यादा खाए पिए आदमी पेट खराब हो जाएगी। नमक के बगैर कोई खाना सालन फायदेमंद अच्छा जायका का नहीं आएगा जी। लेकिन वही नमक 6 गुना डाल दिया आपने, मुज़िर हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। तो हर चीज़ की ज़्यादती उसको ख़राब कर देती है, हुदूद होती हैं। हाँ, हमारी इसके मोबाइल के साथ एक तो दुश्वारी यह है कि इसके अंदर कुछ लहरें, कुछ रेजेस ऐसी आती हैं जो इंसान के लिए मुज़िर हैं। उसके हाथ में मुसलसल लिए रखे तो हाथ में परेशानी हो सकती है। जेब में मुस्तकिल रखे, ऊपर की जेब में रखने के लिए बाद डॉक्टर लोग मना करते हैं कि
سینے کے لیے نہ مضر رکھیں اس پر، تو یہ ساری چیزیں بچے استعمال کرتے ہیں مسلسل کمپیوٹر پہ یا اس پہ لگے رہیں. معصوم آنکھیں، بچی کچی آنکھیں جو ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. جی مسلسل باتیں کرنے میں صحت کو مضر ہو سکتا ہے. جہاں یہ فائدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نقصانات بھی ہیں. اس لیے بقدر ضرورت ہر چیز جو ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت. صحیح بات ہے، اور سائنس کے تعلق سے بھی یہی بات لاگو ہوتی ہے کہ سائنس جو ہے اپنے بہتر استعمال کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ ایک چیز کا ایجاد ہوتا ہے ایک معاشرے کو بہتری دینے کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے، اس کی آسانی کے لیے، اس کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے. اس لیے کہا بھی جاتا ہے کہ سائنس زحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو زحمت نہ بن پائے اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے. آج کے دور کی اگر ہم بات کریں اور خاص طور پر ہم موبائل کی بات کریں اور اس میں بھی نوجوانوں کی مولانا صاحب بات کریں تو نوجوان زیادہ تر وقت 10 سے 12 گھنٹے 13 گھنٹے تک اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں. گھر میں دوسرے افراد بھی ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، کسی رشتے کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس 1000 کلومیٹر دور بیٹھے اپنے دوست کی اطلاع ہے، اس کے تمام تر اطلاعات اس کے پاس ہیں، لیکن گھر میں آپ کے بغل میں باورچی خانے میں آپ کی ماں کام کر رہی ہے یا بیمار ہے، اچھا ہے، اس کی خبر نہیں ہے. تو یہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں، ایک تو آدمی کا وقت بہت برباد ہوتا ہے. جی اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے اسے جو کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، اور وقت اس میں برباد کر رہا ہے بیٹھا ہوا. 6 آدمی، کبھی کبھی بعض مناظر دکھائے جاتے ہیں، 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے کثیرہ باکسے کار نواشد، وہ جو ایک فارسی میں کسی نے کہا ہے نا کہ بہشت آجا کے آزار نواشد، کثیرہ باکسے کار نواشد. جنت وہ مقام ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے اور کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 6 کے 6 اپنے موبائل میں لگے ہوئے، بس ہر ایک کی نظر نیچے ہے اور اس میں لگا ہوا ہے، وہ بھی اس میں لگا ہوا ہے، وہ بھی اس میں، ایک دوسرے سے مطلب ہی. صحیح بات ہے. مولانا صاحب حد تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر انٹرنیٹ نہ آئے اور 6 کے 6 موبائل بند ہو جائے ایک دوسرے سے جب وہ محو گفتگو ہوتے ہیں تو یہ تاثر لے کے اٹھتے ہیں کہ یار گھر میں یہ لوگ بھی اچھے ہیں، کافی اچھے ہیں. یعنی وہ 1000 کلومیٹر دور کی تو ہمیں خبر رہتی تھی، آج انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے تمام افراد اہل خانہ کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہے تو اس کو اچھا احساس ہو رہا ہے. مولانا صاحب نوجوان طبقے کی بات کرنا چاہتا ہوں. نوجوان طبقہ ایک تو استعمال ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال ہے، اور ضرورت سے زیادہ استعمال کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو بنیادی آداب ہیں، بنیادی اصول ہیں، ان کی بھی کہیں نہ کہیں خلاف ورزی اس میں ہو رہی ہے. بہت سارے موبائل ایپ اس طریقے کے آ گئے ہیں کہ اس میں آپ اپنی فوٹو تو لیتے ہی ہیں، حالانکہ فوٹو کے تعلق سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بے ضرورت تصویر لینا ہی غلط ہے. وہ تصویر لی جاتی ہے، اس ایپ کی ذریعے اس تصویر میں اپنی 40 برس بعد کی جو عمر ہو سکتی ہے اس شکل میں اپنے آپ کو دیکھنا، 60 برس بعد کیسا لگوں گا وہ دیکھنا. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ ایک دوسرے قسم کا ایک ایپ ہے، اس میں آپ اپنی تصویر میں کتے کے کان لگا سکتے ہیں، بلی کی مونچھیں لگا سکتے ہیں، آپ اپنے آگے کچھ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، الگ الگ جانوروں کی شکلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنی شکل کو مسک کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے، یہ جو رویہ ہے نوجوان طبقے کا، اس کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ کا کچھ بیان ہو، ہدایات ہوں. ایک چیز تو یہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور بہو انہی الفاظ میں فرمائی تھی کہ المغیرات خلق اللہ تعالی نے جو تخلیق جس کی رکھی ہے، بعض خواتین یہ کرتی ہیں اس تخلیق میں تبدیلی کر دیتی ہیں. جس شکل کو جس نے اللہ تعالی نے بنایا ہے جیسا ویسا ہی رکھنا چاہیے. اس میں بہت ساری رد و بدل کرنا جس سے آدمی کی شکل کچھ کا کچھ ہو جائے، یہ غلط ہے، یہ دخل اندازی ہے. ہاں. دوسرے یہ کہ یہ تو ایک آدمی، ایک اچھا بھلا شریف بھلا آدمی ہے، اس کا آپ نے مذاق بنا دیا. جی اس کے مونچھیں اتنی لمبی لمبی لگا دی، اپنی ماں کے آپ نے مونچھیں لگا کے اور امی کو دکھا رہے ہیں. یہ تفریح، گستاخی، وقت کا ضیاع. اچھا اس سے حاصل کیا ہے؟ 20 برس کے بعد آپ کیسے لگیں گے، اس سے یہ جان لیا آپ نے تو اس سے کیا ملا آپ کو؟ 20 برس بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. وہ تو صرف یہ بتاتا ہے، یہ ایپ اتنا بتائے گا کہ یہ چہرہ جو اس وقت یہ ہے، 20 برس گزرنے کے بعد اس کے اندر جھریاں یہ ہوں گی، دانتوں کی حالت یہ ہو جائے گی، چہرہ جو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے سکڑ جائے گا، یہ تو بتا دے گا وہ. لیکن یہ 20 برس تک زندہ بھی رہے گا یہ تو نہیں بتا سکتا وہ. صحیح بات ہے. تو ایسی باتوں سے کوئی حاصل نہیں ہے. ہاں بعض پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے مفید پہلو جو ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر پولیس کو ایک مجرم کی تلاش تھی جو 20 برس پہلے اس کا فوٹو ہمیں ملا تھا اور وہ 20 برس سے ہمیں نہیں مل رہا، فرار ہے. جی اب اس فوٹو کی مدد سے وہ آدمی اگر کہیں مل گیا تو اس کو تلاش نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اس کی مدد سے 20 برس بعد کی فوٹو جو حالت اس کی ہوگی وہ ہم نے بنائی اور اس کے بعد وہ فوٹو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے مدد ملے گی. صحیح بات ہے. یا مثال کے طور پر ایک آدمی نے 20 برس پہلے کوئی درخواست دی تھی، کوئی کام کیا تھا
اور 20 برس کے بعد اب جو وہ کہہ رہا ہے تو ہم واقعتاً اس کو فوٹو اگر دکھا دیں کہ ہاں 20 برس پہلے یہی تھا اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے ٹھیک ہے. کچھ چیزیں تعمیری ہو سکتی ہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا فائدہ جو ہے اس کا استعمال فضول کاموں کے لیے ہو رہا ہے. صحیح بات ہے، محض تفریح کے لیے، اور وہ بھی کچھ لمحوں کے بعد جی بھر جاتا ہے، اگلے تفریح کا سامان تلاش کرنے لگتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں میں سوائے وقت کے. اچھا ایک بات یہ دیکھیے، امتحان میں لوگ جو بچے ناکام ہو رہے ہیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل میں لگے ان کی دلچسپی اس میں رہتی ہے، پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے، ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، آنے والا وقت ان کا خراب ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں بظاہر اس مفید چیز کے نتیجے میں برباد ہو رہی ہیں. حالانکہ تصویر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے یہاں پر کہ اس میں بہت سارے ان کو مدد بھی ملتی ہے. امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت سارے معلومات وہاں سے فراہم ہوتی ہیں، جو فائدے مند ہے وہی میں نے جو کہا، خود ما صفا ودع ما قدر. جو اچھا ہے وہ لے لو، جو غلط ہے اسے چھوڑ دو. احتیاط برتنی ضروری ہے کہ استعمال میں احتیاط ہو اور محتاط طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو مفید ہو سکتا ہے. مولانا صاحب، بچوں کی طرف، جو معصوم بچے ہیں، والدین کی ذمہ داری کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سال، 1.5 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال تک کی بات بتا رہا ہوں، موبائل فون والدین بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور اس میں کوئی ایک ویڈیو گیم لگا دیتے ہیں. بڑا بچہ تو خود ہی کھیلنے لگتا ہے اور بہت زیادہ وقت گزارتا ہے. تو چھوٹے بچے کو موبائل دینا کیسا ہے؟ چھوٹے بچے کو وہ جو ویڈیو گیمز دکھانا ہے اور ضرورت سے زیادہ دکھانا، اس کے مضر اثرات کی طرف دھیان لے جانا. دیکھیے اس میں مائیں کبھی کبھی یہ سہولت دیکھتی ہیں کہ مجھے کچھ کام ہے، کپڑے دھونے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ بچہ مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے، اس لیے اس کو ایک کھلونا دے دیا انہوں نے. یہ ایک کھلونا ہے جس سے وہ کھیلتا رہے گا، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کے لیے کتنا مضر ہے، اس کی جو شعاعیں نکل رہی ہیں وہ اس کے ہاتھوں کے لیے، اس کے جسم کے لیے، اس کے دماغ کے لیے کتنی مضر ہیں. یہ اپنے وقتی فائدے کی خاطر اس کے آنے والے وقت کو خراب کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کو ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کھلونا نہیں ہے، وہ خطرناک چیز ہے. اس کا بچپن بھی چھن رہا ہے. ایک تو بچپن ویسے ہی محدود ہو گیا بچے کا، اور جو بچہ کچا بچپن ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں لگ کر کے اس کا بچپن برباد ہو رہا ہے. تو والدین کو ہوش میں آنا چاہیے، اس کے فائدے اور نقصان دونوں کو دیکھیے. اگر اس کو کسی کام میں مشغول کرنا ہے تو کوئی اچھی کتابیں اس کو پڑھنے کے لیے دیجیے، کوئی کھلونے ہی دے دیجیے. بہت چھوٹا بچہ ہے، رنگین قسم کے مختلف قسم کے کھلونے اس کو دے دیجیے جس میں وہ لگا رہے. بہت سے کھلونے اس طرح کے آتے ہیں جس سے اس کی دماغی ورزش بھی ہوتی ہے. مختلف وہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے، اس میں یہ کنگارو بن گیا، اب ان سب کو جوڑا تو اس میں اونٹ بن گیا، کتا بن گیا. یہ ساری چیزیں، اس سے ذہنی ورزش بھی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے کھلونے جس میں آدمی کو، بچے کا دماغ متاثر ہوتا ہے، صحت متاثر ہوتی ہے، نگاہوں پہ مضر اثر پڑتا ہے، اس کی لہروں شعاعوں سے ہاتھوں کے اور جسم کے اوپر مضر اثر ہوتا ہے. اس سے بچانے کی ضرورت ہے. بہت مختصر میں جانا چاہتا ہوں کہ موبائل فون میں کلام پاک کی آیات بھی آتی ہیں، بہت ساری دعائیں ایک دوسرے کو ہم بھیجتے ہیں، اور ہمارے موبائل کی جو محدود میموری ہوتی ہے اس میموری سے ان کو ڈیلیٹ کرنے کی اجازت ہے. دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی آیات کو ان کو ویسے بے ادبی کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. ورق ہے، کوئی سپارہ ہے، پھٹ بھی گیا ہے، بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے، تب بھی اس کو پھینک نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے. لیکن اس میں جو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی پھینک دینا نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے. وہ ایک چیز پڑھ لی گئی، اب اس کو معدوم کر دیا گیا. اگر ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ جب قرآن شریف اس کے اندر بھرا ہوا ہے، ہم اس کے لے کے جیب میں، اور کبھی لیٹرین بھی جا رہے ہیں، کبھی گندی جگہ پہ بھی جا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں کھلا ہوا نہیں ہے، بند ہے. اور بند بھی صرف قرآن مجید بند نہیں بلکہ اس کے اندر وہ قابل قرائت نہیں ہے، اس لیے یوں سمجھیے جیسا ہے ہی نہیں. اور ایک سوال اس سے جڑا اور ہے کہ کتنا عمل ان پر کرنا چاہیے. ایک شخص دوسرے کو بھیج رہا ہے کہ آپ 10 لوگوں کو آگے بھیجیے تو یہ ہو جائے گا، اور نہیں بھیجا تو اس کا انجام یہ ہوگا. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور اس پہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا بہت دھیان سے سنیں. اب سے تقریباً 25-30 سال پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ شیخ احمد نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کیا ہے، اور اس طرح کے پرچے آپ چھپوا کر بانٹیے تو آپ کو اتنی آمدنی ہوگی، اور اگر نہیں کیا تو فلاں آدمی نے نہیں کیا تھا، اس کا اتنا بربادی ہو گئی، یہ نقصان ہو گیا. اسی شکل کی چیز اب اس کے اوپر بھی لا رہے ہیں لوگ کہ یہ. اس کے بعد پھر جب فوٹو کاپی کا دور آیا تو لوگ پھر اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کیا کرتے تھے، اور پھر وہ اس میں بھی ایک غلط فہمی جو پیدا کی گئی ہے اب سے 50 یا 100 برس پہلے سے، وہ آج بھی جاری ہے، چلتی چلی آ رہی ہے. اب وہ اس کے اندر آ رہا ہے جس نے یہ کیا اس کو یہ فائدہ ہوا، اور اس نے اس کو نہیں کیا
تو یہ نقصان ہو گیا، اس کے گھر میں موت ہو گئی، اس کا مکان گر گیا. یہ ساری فضول باتیں ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرتا ہے جبکہ وہ میں نے کہی نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث متواتر ہے اور تمام حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے. کوئی آدمی کسی کو حدیث کہہ کر بھیج رہا ہے، آپ ہرگز اس حدیث کو آگے نہ بھیجیے جب تک کہ آپ کے پاس اس بات کی تصدیق نہ ہو کہ واقعتاً ارشاد نبوی ہے. بلکہ اگر وہ پہنچا سکے تو اس سے کہیے کہ جب تک تم اس کا حوالہ نہ دو ہم تمہیں سخت تنقید کرتے ہیں کہ یہ چیز کہیں اور نہ بھیجو. تب تک ہرگز نہیں، بلکہ اس سے واپس کر دیجیے اور اس سے کہیے کہ تم نے حوالہ نہیں دیا ہے تو یہ بات پھیلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تم گنہگار ہو. یعنی تصدیق کرنا سب سے اہم بات ہے. تصدیق کرنا ضروری ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا واقعتاً فرمایا ہے یا نہیں. کوئی بھی جب تک یہ حدیث تصدیق نہ ہو، چاہے حدیث نبوی ہو یا کوئی اور بات ہو، اس وقت تک آپ کہیں بھیجیے نہیں. صحیح، نہ بھیجے نہ اس پر عمل کریں. جی مولانا صاحب ایک اور سوال ہے، آخری سوال ہے اور بہت چاہتا ہوں مختصر میں اس کا جواب. جو فحش تصویریں ایک دوسرے کو بھیجی جاتی ہیں، فحش ویڈیو دیکھنے کا چلن بہت ہو گیا ہے نوجوان طبقے میں، کیا ہدایات ہیں؟ یہ ایسے ہی سمجھیے جیسے خدا نخواستہ کسی فحش حالت میں کسی آدمی کو آپ دیکھ رہے ہوں، جو گندگی، جو ذہن کی ناپاکی اس کے اندر ہے، جو گناہوں کے، جو آنکھوں کے اندر گندگی کے تیر اور شیطانی وسوسے آنکھوں میں آتے ہیں، دل میں آتے ہیں، وہ سارے اس سے بھی آتے ہیں. تو جو گندگی، جیسے کسی کے بیڈ روم میں جا کے آپ اس کو فحش حالت میں دیکھیں، وہی کیفیت اس کے اندر بھی ہے. جیسا وہ گناہ ہے، کمینہ پن ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہے. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ تمام تر چیزوں سے، تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. جو فحش ویڈیو ہیں، فحش تصاویر ہیں، اپنے چہرے کو مسخ کر کے دیکھنا، دوسری جتنی بھی برائیاں ہیں جو کہ موبائل فون سے یا پھر انٹرنیٹ سے پیدا ہوتی ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اس کی اچھائیوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور فیضیاب ہونا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں. عرشیہ صاحبہ ہیں غازی پور سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے بعد شوکت جہاں صاحبہ سے ہم بات کریں گے. عرشیہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں بہت بہت سلام مولانا صاحب کو، اور مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر درازی عطا فرمائے، عمل بالخیر عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ رب العالمین اسے عمر درازی اتنی عطا فرمائے کہ تاکہ ساری دنیا کو ان کی باتوں سے رہنمائی ملے. آمین ثم آمین ثم آمین. اور پہلے تو میرا ایک گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے، جی تقریباً ہر روز یہی سوال آتا ہے کہ میرا کال نہیں لگتا، میرا کال نہیں لگتا. یہ بات مجھے اس لیے کہ یہ جیسے آپ کا 2 نمبر ہے تو ایک 2 نمبر اور ہی بڑھا دیجیے تاکہ سارے لوگوں کو اپنا سوال کرنے کا موقع مل جائے، سارے لوگ رنجیدہ نہ ہوں، افسوسہ نہ ہوں، کیونکہ فون لگاتے لگاتے لوگ رنجیدہ. لیکن بہن عرشیہ وقت تو اتنا ہی ہے، محدود ہے، ایک مرتبہ میں ایک کالر سے ہی بات ممکن ہے. اپنا سوال بتائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا مشورہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. ایک خاتون کا سوال ہے، وہ کیوں نہیں کاٹنا چاہیے؟ اور آج رات میں نے خواب میں یہ دیکھا مولانا صاحب کہ میں انار دانے چھیل رہی ہوں، اپنے والد صاحب کو بھی کھلا رہی ہوں، خود بھی کھا رہی ہوں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ والد صاحب موجود ہیں آپ کے؟ جی آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ جی جی الحمدللہ مولانا صاحب، میرے والد صاحب حیات میں ہیں، نوسی میں ہیں ماشاءاللہ. بہن شوکت جہاں سے اور ہم بات کر لیتے ہیں، ہماری فون پر اس وقت موجود ہیں. فرمائیں شوکت جہاں صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ شوکت جہاں صاحبہ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں خواب کی تعبیر جاننا. جی فرمائیں، بیان کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن اپنی ٹی وی کی آواز بند کرا دیجیے اور اپنا خواب ہم تک پہنچا دیجیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے. غالباً آپ کو ہماری آواز اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ آپ کی ٹی وی کی آواز کھلی ہے. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اس کو کبھی بند نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش یہی رہے گی. بہت ہی اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں رات میں خواب دیکھا ہے کہ میرے سرہانہ نے 4-5 سکہ ہے، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. میں اس کو ایک کو اٹھا کے پڑھ رہی ہوں اور اس میں نیند کھل گئی. مولانا صاحب کس طرف خواب اشارہ کرتا ہے؟ بہت مبارک خواب ہے. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے اچھا ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے اچھے جو الفاظ ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے آپ کثرت سے
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے رہا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خاص طور پر فائدہ ہوگا۔ اوروں کے لیے سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ خواب میں جو چیز خاص طور پر بتائی جاتی ہے اس سے اس کی روح کا خاص تعلق ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ کا یاد کرنے کی، اللہ کا نام لینے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ عرشیہ صاحبہ کا جو سوال ہے، پہلے خواب کی بات کر لیتے ہیں مولانا صاحب۔ خواب جو انہوں نے دیکھا انار دانے اور اپنے والد کو چھیل کر کے، وہ ایک تو تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ذریعے آپ کے والد صاحب کو کچھ راحت خوشی ملے گی، اور دوسرے ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے انار دانہ یا جو کھانے پینے کی جو موقع کی چیزیں ہوں، موسم کی چیزیں ہوں، پھل وغیرہ، وہ ان کی خدمت کیا کیجیے تاکہ ان کی صحت اچھی رہے اور آپ کو ان کی دعائیں حاصل ہوں۔ اور والدین کی تو ہمیشہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے، بالکل، اور ان کا فرما بردار ہمیں بننا چاہیے۔ مولانا صاحب، عرشیہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخون کاٹنے کی کیا اجازت نہیں ہے؟ ہاں نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے منع کیا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، بال ہیں، ہمارے ناخن ہیں، یہ ان کو ہم جب کاٹ دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پاک کریں گے تو اب وہ پاک نہیں ہوں گے۔ جی، تو ناپاک چیز کو ہم اپنے جسم سے الگ کرنے سے پہلے پاک کر لیں، وہ اور بہتر پھر اس کے بعد کاٹیں، پھر اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ دو کالر ہیں، نسرین صاحبہ سنبھل سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے فردوس صاحبہ سے۔ فرمائیں کیا سوال ہے نسرین صاحبہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن۔ میں بول رہی ہوں، پہلے میرا پورا سوال لے لینا۔ جی جی، میرا یہ ہے، پہلا تو یہ ہے کہ میں اپنی لڑکی کی رشتے دیکھ رہی ہوں، رشتہ نہیں ملا، بہت پریشان ہوں، اور اللہ سے دعائیں بھی اتنی ہیں، توبہ نماز بھی پڑھتی ہوں، اور کیا نام ہے، دعائیں بھی بہت مانگتی ہوں۔ پتہ نہیں ہے کیوں، کیا پتا ہے کیا میری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، میرا رشتہ نہیں مکمل ہو رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا جنگل ہے، خوب بڑا میدان ہے، وہاں پہ مطلب ایک پڑوسی سے ہماری لڑائی ہوئی بھی ہے، اور میرا بھائی آیا، وہ کہہ رہا مطلب ان کے گھر سے میرا رشتہ لگ رہا ہے، تو یہ دیکھا۔ اور دوسرا یہ، میری مولانا صاحب بہت طبیعت خراب رہتی ہے، پتہ نہیں کبھی کہیں درد رہتا ہے، کہیں رہتا ہے، دوا کھاتے کھاتے پریشان ہوں بہت۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، اور ایک ایک کر کے سب پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے فردوس صاحبہ سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ مہاراشٹر سے ہمیں فون کر رہی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا فردوس صاحبہ۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، فرمائیں فردوس کیا سوال ہے؟ بھیا بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام جب سے دیکھ رہی ہوں نا، نماز کی پابندی ہو گئی ہے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ جمعہ بھی کب آ کے جاتا پتہ نہیں چلتا، ماشاء اللہ ابھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ اللہ اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے سجدے کی توفیق عطا کیا، یہ بہت اللہ کا کرم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، میں کاروبار شروع کر دیا ہے، اس کے لیے استخارہ کی نماز پڑھ رہی تھی، لیکن کوئی ادھر سے مطلب میں کچھ اچھے سے جواب نہیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، تو استخارہ میں میرے کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ کاروبار تو شروع کر دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے میں استخارہ کی نماز 2-4 بار پڑھ چکی ہوں۔ ہاں فردوس، آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ہریانہ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، نسیمہ صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا نسیمہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ نسیمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، تو سوال پوچھیے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں نسیمہ۔ ہاں جی میرا ایک تو خواب ہے اور جی ایک سوال ہے۔ ایک تو جی میں نے کل خواب دیکھا تھا، اپنی لڑکی کی طبیعت خراب دیکھی تھی، جیسے کوئی بیماری، اسے اٹیک کی بھی بہت زیادہ بیماری ہوگی اسے کسی وجہ سے، اور صبح کے ٹائم چھوٹا سا بچہ سانپ کر نکلا جی گھر میں سے، بالکل گھر میں سے، پکتے میں سے بالکل جی۔ دوسرا سوال۔ اور جی اپنے لڑکے کے لیے دعا کروانی ہے جی، لڑکا میرا آج کورس کے لیے جائے گا جی، اور اس کے لیے سہیل نام ہے جن کا، اور ان کے لیے دعا کرانا جی۔ یعنی پڑھائی کے تعلق سے کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں جی، کورس کے لیے جا رہے، پلس کے بعد کورس کر رہے ہیں، چنڈی گڑھ جائیں گے آج، بس کوئی نیک روزی پہ لگ جائے اپنا، بس یہی ہے، زیادہ ہے وہ نہیں۔ بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ حنیفہ صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر ہیں، دلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ حنیفہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حنیفہ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ ہاں جی فرمائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے خواب دکھائی دیا کہ میں بیت الخلاء میں اندر گئی ہوں، اور جیسے ہی وہاں کھڑی ہوں جا کے، تو میں ایک دم وہ اس کی زمین دھس گئی نیچے کو، اور میں وہاں گر گئی، اور میرے گھٹنے میں چوٹ لگی، تھوڑا سا خون بھی نکل آیا، اور لیکن میں فٹافٹ اٹھی اور وہاں سے باہر نکلی، تو سب لوگ ہمارے گھر کے سسرال کے لوگ کھڑے ہوئے تھے،
تو جو میری ساس تھی وہ بھی کھڑی ہوئی تھی وہاں، اور انہوں نے دیکھا کہ میرے چوٹ لگی ہے تو وہ فٹافٹ جا کے ایک گلاس دودھ لے کے آئیں گرم کر کے، اور وہ انہوں نے مجھے دیا اور وہ میں نے پی لیا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے میری ساس کا۔ حنیفہ یہ بتائیں وہ دکھائی دی مجھے کہ انہوں نے دودھ لا کے دیا مجھے، اور میں کہنے لگی کہ یہ تو بہت سارا دودھ ہے، ایک گلاس نہیں پیا جائے گا، تو میں نے اس میں سے آدھا دودھ پیا اور آدھا رکھ دیا۔ یہ بتائیں جب آپ بیت الخلاء میں گری تو غلاظت تو نہیں لگی آپ کے؟ غلاظت لگی، گندگی؟ جی نہیں، وہ کچھ نہیں لگا، صاف ستھری تھی میں بالکل، اپنا ایسے ہی نکل آئی میں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب سے اس کی تعبیر ہم پوچھتے ہیں۔ مولانا صاحب دیکھیے، یہ حادثہ جو خواب میں آپ کے ساتھ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اس میں ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو مرحوم ہو چکی ہیں، جو انتقال کر چکی ہیں، انہوں نے آپ کو دودھ دیا ہے۔ ایک تو کسی دنیا سے گئے ہوئے آدمی کی طرف سے کچھ ملنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ بھی دودھ ملنا بہت اچھا ہے، اور آپ نے پی بھی لیا، آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ رہا یہ کہ جو آپ کو حادثہ ہوا ہے اس کے لیے آپ کچھ صدقہ کر دیجئے، اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کر لیجئے، انشاءاللہ پھر کوئی مضر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا صاحب رشیدہ خان صاحبہ کا ممبئی سے ہمارے پاس ایک سوال محفوظ ہے۔ 17 برس سے اولاد سے محروم ہیں۔ دیکھیے، اولاد سے محروم ہونے کے سلسلے میں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے شاید ہم اس موضوع پر کافی تفصیل سے گفتگو بھی کر چکے ہیں۔ جی اس کے لیے جو کچھ علاج معالجہ ہوتا ہے وہ تو آپ یقیناً کر چکے ہوں گے، لیکن ایک تو اس بات پہ راضی رہنا چاہیے ہمیں۔ قرآن مجید میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جسے ہم چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں چیزیں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ یہ ہماری مرضی پر ہے۔ جب اللہ کی مرضی کچھ ہو تو ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، لیکن راضی رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے لیے اپائے کرنا، کوشش کرنا، دعا کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہمارے پروگرام دیکھتی ہوں گی تو بہت ساری چیزیں ہم ایسی بتاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سورہ مریم جو 19 نمبر کی سورت ہے، اس کے شروع کی 6 آیتیں، 7 آیتیں شروع سے لے کے اخیر تک 7 نمبر تک پڑھیے، اور پھر اس کے بعد 7ویں مرتبہ پوری سورت پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی گود بھرے۔ آمین ثم آمین۔ مولانا صاحب ذکی صاحب ہماری فون لائن پر ہیں مسقط عمان سے، ان کا سوال ہم پوچھتے ہیں۔ ذکی صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ ادا کروں گا آپ کے پروگرام کا، آپ نے مذہب کو بہت آسان کر دیا ہم سب لوگوں کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ خیر۔ میرے 2 سوال ہیں بھائی۔ فرمائیں ذکی صاحب۔ پہلا سوال کہ کیا حج میں نفل طواف کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اب دنیا میں نہیں ہیں؟ اور دوسرا سوال، کیا حج میں قضا نمازیں پڑھنے، جو پہلے کی قضا نمازیں ہیں، کیا ان کو پورا کیا جا سکتا ہے حج کے دوران ٹھیک ہے، نفل پڑھ کے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذکی صاحب کال کرنے کے لیے۔ مسقط عمان سے ان کے تمام سوالات ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے سراہا، ستائش کی پروگرام کی، ہم بہت شکر گزار ہیں، اور تمام حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے بہتری کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، پابندی سے دیکھتے رہیں۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، یہ دونوں باتیں آپ نے اہم پوچھی ہیں۔ کوئی بھی عمرہ کوئی کرتا ہے یا کوئی طواف کرتا ہے یا کوئی بھی کار خیر کسی مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، یعنی کرنے کا مطلب یہ کہ وہ کر کے اس کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح سے دنیا کا کوئی تحفہ ہم کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اسی طرح سے وہاں بھی آخرت میں بھی تحفہ ہم بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری بات آپ نے پوچھی، یقیناً حج کے دوران چونکہ آدمی تمام ارکان ادا کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے، کافی ٹائم ملتا ہے اسے، تو جتنی نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرنا بہترین موقع ہے۔ ضرور ادا کر لیجئے، ادا کی جا سکتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ادا ہوں گی بلکہ وہاں پر ادا کرنے کے نتیجے میں ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نصرت جہاں صاحبہ منتظر ہیں گورکھپور سے، فرمائیں نصرت صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے؟ کہنا چاہتی ہوں سبھی بھائی بہنوں سے کہ میرے شوہر بیمار ہیں، ان کے لیے سب کوئی دعا کرے آپ بھی۔ کیا دوہرا دیجیے۔ جی میرے شوہر بیمار ہیں، ان کے لیے آپ سبھی لوگ دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ضرور دعا کریں گے، اس وقت بھی کر رہے ہیں اور بعد میں بھی کریں گے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب بہن کو کسی دعا کا، کسی وظیفے کا اہتمام اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو؟
ایک تو یہ صدقہ ضرور کریں ان کی طرف سے جو ان کی گنجائش ہو، جو حیثیت ہو۔ قرآن مجید میں جہاں صدقے کی تاکید کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ومن قدر علیہ رزقہ، جس کو حالات کی تنگی ہو اس کے لیے یہ نہیں کہ اسے صدقہ معاف، ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، جس کے پاس حالات کی تنگی ہے وہ بھی جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے خرچ کرے۔ صحیح بات ہے۔ جو کروڑ پتی ہے وہ لاکھ اور ہزار خرچ کرے، اور جس کے پاس بیچارے کے پاس 1000 ہی روپے ہیں اس میں سے 100 50 10 20 یہ خرچ کر دے۔ حسب حیثیت صدقہ نکالنا مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی وغیرہ پہ دم کر کے وہ ان کو پلائیے۔ نماز حاجت پڑھیں گی، اللہ سے دعا کریں گی، سجدے میں سر رکھ کر کہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ گہرا ترکن از اشک رواں، بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو تر کر دو۔ اور میں ایک بات اپنے بچیوں سے اور خواتین سے کہا کرتا ہوں کہ ایک نعمت جو مردوں کو کم ملی ہے اور عورتوں کو بہت ملی ہے وہ آنسو ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ عورت کو آنسو بہت جلدی آ جاتا ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار میرے سر کا تاج تو نے دیا ہے، اس کو صحیح سلامت کر دے، اس کو تندرست کر دے، میں اور یہ چین سے جب تک تیری مرضی ہے سکون سے زندگی گزاریں۔ اللہ صحت کامل عطا فرمائے ان کے شوہر کو۔ اقبال صاحب سے بات کریں گے، پونے سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ اقبال صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال صاحب خیر مقدم آپ کا۔ جناب میرے کچھ دستاویز ہے پراپرٹی کے، گم ہو گئے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو بتائے۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں بہت ڈھونڈنے کی مگر مل نہیں رہے۔ مولانا صاحب بہت اہم ڈاکیومنٹس ہیں وہ کھو گئے ہیں۔ جی دیکھیے، ایک تو کچھ نہ کچھ صدقہ خاص اس نیت سے نکال دیجئے، اس میں اور کوئی نیت نہ کیجئے، ثواب تو ہوتا ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار اس صدقے کی برکت سے میرا یہ کام کر دے۔ اور جتنے زیادہ تنگ دست پریشان مصیبت زدہ کی مدد کریں گے، چپ چاپ کریں گے، اتنا ہی جلدی فائدہ ہوگا، ایک بات۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ان آیتوں پر ہی ختم ہو رہا ہے، ایک ہی آیت ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس کو لاتعداد پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈاکومنٹس آپ کے اللہ نے چاہا تو بہت جلد مل جائیں گے، محفوظ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ٹھنڈے دماغ سے یہ بیٹھیں، سوچیں، اور وہی جتنی ممکنہ جگہیں ہیں ان پر تلاش کرنے کی ایک مرتبہ پھر کوشش یہ پڑھنے کے بعد تلاش کریں گے تو امید ہے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سنبھل سے بہن کا نسرین کے 2 سوال ہمارے پاس ہیں مولانا صاحب۔ پہلا تو یہ کہ بیٹی کے رشتے کے لیے فکر مند ہیں، بہتر رشتہ نہیں مل پا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کی بیٹی کا رشتہ نہ ملنا، آپ کی طبیعت خراب رہنا اور بہت ساری پریشانیاں ایک ہی چیز سے جڑی ہوئی ہیں۔ یا تو خدا نخواستہ آپ نے کوئی چیز بولی تھی، کوئی وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ پورا نہیں ہو سکا ہے، اس کی پکڑ ہے، یا خدا نخواستہ کسی گناہ کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہیں۔ اس کے لیے ایک تو سورہ بقرہ پڑھیے۔ مجھے شبہ یہ ہے کہ بچی کے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی کچھ اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ پڑھیے بار بار، اور گھر میں 3 دن تک صبح شام ہلکی دھیمی آواز میں اذان کہلوائیے چاروں کونوں میں، اور سورہ بقرہ پڑھ کر دعا کیجئے، نماز پناہ، نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ سنے گا۔ ان کا دوسرا سوال جو ہے مولانا صاحب خواب کی شکل میں ہے۔ وہ کہتے ہیں خواب میں انہوں نے میدان دیکھا ہے، اور اس میدان میں وہ ہمسایہ جس سے ان کے تعلقات نہیں ہیں وہ دیکھا، اور یہ دیکھا کہ اسی ہمسایہ کے یہاں سے ان کے بیٹے کے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں بھی اس بات کو سوچ رہا تھا، اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم جو لوگ کسی سے ہماری دشمنی ہوتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہم اسے مستقل دشمن بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں اسے۔ لیکن کبھی کبھی انہی سے ہمارے بہت قریبی کام بنتے ہیں، رشتہ داری بن جاتی ہے۔ اس لیے جس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی عجیب قسم کی، احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک ہونما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ جس سے دوستی کرو ہلکی ہلکی کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت سے دشمنی ہو جائے، اور جس سے دشمنی کرو تو ہلکی ہلکی کرو، ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی وقت دوستی ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں دشمنی کے زمانے کی باتیں جب بھی سامنے آتے رہیں گی، شرمندگی ہوتی رہے گی، اور بہت زیادہ محبت کا اظہار کرو گے اور اپنے سارے کچے چٹے اس کے سامنے رکھ دیے کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اور وہ بھی کیا تھا، تو دوست ہے، اس سے کیا پردہ ہے، میں یہ بھی کر چکا ہوں،
وہ جب دشمنی ہوگی تو سارے ادھیڑ کے پھینک دے گا. صحیح بات ہے. اس لیے اعتدال رکھیے. آپ کو اس خواب کے ذریعے یہی بتایا جا رہا کہ جس سے تم دشمنی کر رہے ہو سکتا ہے کسی وقت اس سے رشتہ داری ہو جائے. اس لیے دشمنی نہ بنائیے. بے تعلقی ہوتی ہے بہت سے بہت خاموش ہو جائیے. صحیح بات ہے. پھر کبھی دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. مولانا صاحب 2 کالر ہیں. نسیم بانو صاحبہ پریاگ راج سے اپنے سوال کے ساتھ ان کا سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں. فرمائیں نسیم بانو صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. نسیم بانو صاحبہ سوال پوچھیں. جی ہم مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ایک لڑکے ہیں 12 سال کے. ماشاءاللہ. وہ اتنی سمے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں. اچانک سے ان کا برتاؤ 5-6 مہینے سے بدل گیا ہے اور پہلے بہت اچھا ان کا مزاج تھا، لیکن اتنے سمے غصہ بھی بہت کرتے ہیں. بھائی سے بھی جھگڑا کرتے ہیں اور ہم سے بھی بہت غصہ کرتے ہیں، اپنے پاپا سے بھی بہت غصہ کرتے ہیں. اسکول جاتے ہیں؟ پڑھائی میں بھی ان کا من نہیں لگتا ہے. اسکول جاتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کا بہن ہم نے سوال نوٹ کر لیا ہے. محمد توفیق صاحب سے بات کریں گے، دلی سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. خیر مقدم آپ کا توفیق صاحب، سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں. میں قربانی کو لے کے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی دوست ہوتے ہیں اور قربانی ہم کراتے تو کیا بکرا کا گوشت ان کو دے سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، دے سکتے ہیں. بہت مختصر. کچا بھی دے سکتے ہیں، پکا کے بھی دعوت کر سکتے ہیں. خلوص بڑھے گا اس سے. ایک تو فائدہ یہی ہوگا. مولانا صاحب نسیم بانو صاحبہ کا سوال پریاگ راج سے ہمارے پاس ہے. بچہ ہے 12 برس کا ہے، اس سے دیکھیے زیادہ لمبی دعائیں وغیرہ تو ہم آپ کو کیا بتائیں. آپ یہ کیجئے 5 وقت کی تو نماز آپ خود پڑھیے اور ہر نماز کے بعد 1 بوتل پانی کی جا نماز کے سامنے رکھ دیجئے، یعنی ٹھیک سامنے نہیں، دائیں بائیں ذرا سا. اور اس کے اوپر نماز کے بعد جو کچھ پڑھا گیا ہے نماز میں وہی اس کے اوپر دم کر دیجئے. وہ پانی بچوں کو پلائیے، آپ بھی پیجئے. انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے اور ایسی شرارتوں بچوں کی، ایسی نافرمانیوں کے لیے یہ اکسیر ہے انشاءاللہ. مولانا صاحب نسیمہ صاحبہ کا ہریانہ سے ہمارے پاس سوال ہے. ایک تو خواب کی شکل میں ہے کہ بیٹی کی انہوں نے طبیعت خراب دیکھی ہے خواب میں، اور دوسرا بیٹے کے کورس کے لیے، یعنی اس میں جو بھی پڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی کے لیے دعا. دیکھیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے بچے کو کامیابی عطا فرمائے، اور ماں باپ کی دعائیں بھی بہت قیمتی ہوتی ہیں. آپ خود بھی دعا کریں. اور بچی کے لیے کیا بتایا؟ کورس کے لیے. ایک تو اور نہیں، لڑکی کی طبیعت خراب دیکھی ہے خواب میں. خواب میں طبیعت خراب دیکھی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کچھ چیز دکھاتا ہے خواب میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے، میری بندی، ایسا ہو سکتا ہے تم اگر میری طرف جھکو گے، مجھ سے مانگو گے، میرے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو میرے آنے والے فیصلے کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. دعا ان چیزوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو پیش آ چکی ہیں اور مجھ سے گزر رہے ہیں، اور ان کے لیے مفید ہیں جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں. ہم دعا کریں گے تو وہ پریشانیاں روکی بھی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. فردوس صاحبہ کا مہاراشٹر سے سوال ہے ہمارے پاس. کاروبار انہوں نے نیا کیا ہے، کاروبار شروع ہو گیا ہے، اس کے لیے استخارہ کیا ہے، لیکن کوئی وضاحت کے ساتھ ان کو اشارہ نہیں ملا. دیکھیے استخارے کے جب آپ کوشش کریں گی تو وہ فائدے سے خالی بہرحال نہیں ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کام کرو، مثال کے طور پر آپ نے استخارے کی کوشش کی، کوئی جواب نہیں ملا، تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی. جی بس اتنی ہی ہے. یہ پڑھ کر کام شروع کر دیجیے اللہ کے بھروسے پر. انشاءاللہ تعالی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار میرے لیے خیر فرما اور جو بہتر ہے وہی میرے لیے تجویز کر دے. بہت شکریہ. ماں صاحب 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں بھائی کیا سوال ہے؟ اپنا نام بتا دیں پہلے. میرا نام محمد نظر ہے. نظر صاحب خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کے بندہ کبھی پیٹ میں درد رہتا ہے، کبھی بندہ کمزور ہے، وہ ٹھیک نہیں رہ پاتی. بیٹی کتنی عمر ہے بچی کی؟ ہاں قریب 15 سال کی بیٹی ہے، ایسی رہتی ہے. بہت شکریہ. سوال یہ ہے کہ ہمارے مرحوم بڑے بھائی تھے جن کی جو ہے ختم ہو گئے، وہ تو ان کی بیٹی تھی، شادی کری چل لی انہوں نے. جی اچھا، بھتیجی آپ کی، اور آپ نے بیٹی کی شکل میں اس کی پرورش کر رہے ہیں. مولانا صاحب ایک کالر اور ہیں، گلفشاں صاحبہ ہیں، ان کا سوال بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے. خیر مقدم آپ کا گلفشاں صاحبہ سوال پوچھیے. جی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا سوال پورا سنیے گا، ہم نے پہلی بار کال لگائی ہے.
دراصل میری عمر 20 سال کی ہے اور میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر کی 6 مہینے سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. 6 مہینے تو اور ہم لوگ علاج کروا رہے تھے لیکن میرے سسرال میں کوئی نہیں ہے اور انہوں نے ان کے چچا لوگوں نے ان کو وہاں بلا لیا ہے اور ان کو دلی میں ایڈمٹ کیا ہے لیکن ان کی بات ہم سے نہیں کروا رہے, ان کا موبائل لے لیا ہے. اب ہم بہت پریشان ہیں. مولانا صاحب کوئی رائے دیجیے اور کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جو ہم یہاں سے پڑھیں تو میرے شوہر کو شفا مل جائے. جی مولانا صاحب, دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے ان حالات میں پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی تھی جو بالکل بے سر و سامان اپنے وطن سے دور پہنچ گئے تھے اور مدین میں پہنچے ہوئے تھے. شام ہو گئی تھی اور نہ بیٹھنے کا ٹھکانہ تھا, نہ سونے کا ٹھکانہ تھا, نہ کھانے کا تھا. اس وقت میں انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. انہوں نے دعا کی تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کے بعد کیا ہوا, حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا اور وہ تمشی علی استحیاء, بہت شرماتی ہوئی بلانے کے لیے آئی, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا تو بیٹی کو بھیجا بلانے کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, ان کی وہاں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا, کمائی کے لیے ایک مشغلہ مل گیا, شادی ہو گئی. 3 کام جو بہت اہم ہوتے ہیں وہ ان کو مل گئے اور ایک بڑے سرپرست حضرت شعیب کی شکل میں ان کو مل گئے. اور علامہ اقبال نے کہا ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی شعیب جیسا تربیت کرنے والا مل جائے تو چرواہا گیری سے پیغمبری میں 1 قدم لگتا ہے. تو یہ سب کام بنے اس توسیع دعا پر, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ پڑھا کیجئے اور اللہ سے لو لگائیے. ساری تدبیریں جو کچھ کرتا ہے آدمی کرتا رہے, لیکن اللہ سے لو لگائے تو اللہ تعالیٰ ساری تدبیروں میں جان ڈال دیتا ہے. بے شک, اور سچی لگن کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اس میں اثر یقیناً آتا ہے. بہن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان کے شوہر جلد از جلد اچھے ہو جائیں, بہتر ہو جائیں, صحت یاب ہو جائیں. محمد نظر صاحب کا سوال ہمارے پاس ہے. مولانا صاحب, بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے, 15 برس کی بچی ہیں, وہ بتا رہے ہیں پیٹ میں درد رہتا ہے. جی جی, آپ ایسا کیجئے کہ ان کے کھانے پینے کے معاملات بدل کر کے دیکھیے, اور دوسرے یہ کہ کسی حکیم سے رجوع کیجئے, وہ ان کے پیٹ کے معاملے میں خاص طور پر کچھ اجابت وغیرہ کرا کے پیٹ کی صفائی کا سلسلہ پہلے کرے, پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی. اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دوا پہ کھانے پہ دیا کیجئے, اللہ نے چاہا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. مولانا صاحب 2 کالر ہیں منتظر. شاہجہاں صاحبہ ہیں میگھالیہ سے, اور اس کے بعد ہم شہر الدین خان صاحب سے بات کریں گے جو کہ گیا سے ہمیں فون کر رہے ہیں. بہن شاہجہاں سے ہم پہلے بات کریں گے, میگھالیہ سے ہمیں فون کر رہی ہیں. خیر مقدم آپ کا. شاہجہاں سوال پوچھیں. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیں کیا سوال ہے شاہجہاں صاحبہ. میرا 2 سوال ہے. ایک تو میرا خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. پوچھیں شاہجہاں. جی, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے. جی, تو وہ مطلب کام کرتا ہے, تھوڑا دن کام کرتا ہے پھر کام چھوڑ دیتا ہے. ابھی تو ماشاءاللہ تھوڑا دن سے کام کر رہے ہیں, تو ہم لوگ سب سپنا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بہت برا. چھوٹے بھائی کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی کوئی دیکھتا ہے کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے. خالی برا سپنا دیکھتے ہیں ہم لوگ. پورا گھر اس کے بارے میں صرف برا سپنا دیکھتا ہے. اور میری ایک باجی ہے, ان کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے. تو ان کے 2 بچے ہیں, تو وہ مطلب بہار میں ہے. تو وہ باجی دیکھ, ہم لوگ ان کو سپنا میں دیکھے, میری امی دیکھی کہ وہ ایک گڈھا کھول رہی ہے چھوٹا سا, اور ایک ہاتھ میں سفید کپڑا لے کر کے کھڑی ہے. تو وہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ خواب. ٹھیک ہے بہن, آپ کے ہم نے سوالات نوٹ کر لیے ہیں. یہ الگ خواب کا حصہ بتا رہی ہیں. شہر الدین صاحب سے ہم ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں, گیا سے فون کر رہے ہیں. خیر مقدم آپ کا. شہر الدین صاحب سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. شہر الدین صاحب, جب تک ٹی وی کی آواز آپ بند نہیں کریں گے آپ سے بات ممکن نہیں ہو پائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے شہر الدین صاحب. وعلیکم السلام. بات ممکن نہیں ہو پائے گی شہر الدین صاحب سے. ہم بہن 3 دفعہ سلام کیا اور آپ کے کہنے کے باوجود بند نہیں کر رہے ہیں. ٹی وی بند نہیں کرتے ہیں. شاہجہاں صاحبہ کے جو خواب کی شکل میں سوالات ہیں مولانا صاحب, ان پر ہم بات کرتے ہیں. ایک آخری سوال سے شروع کرتے ہیں. مرحوم کو دیکھا ہے انہوں نے, اور وہ گڈھا کھود رہی ہیں, سفید کپڑا لیے ہوئے ہیں. یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟
ایسا خواب ہے جس کی تعبیر کوئی جاننے والا نہ ہو وہ بھی سمجھ جائے گا اس کے اندر واضح اشارہ ہے، گڈھا ہے، سفید کپڑا ہے، یہ ساری چیزیں. پھر وہ مرحوم آدمی جو دنیا سے جا چکا ہے وہ کر رہا ہے یہ کام کو. میں ان دونوں باتوں کا جواب دے رہا ہوں. میں ان دونوں بچوں کا اگر ابھی تک عقیقہ نہ ہوا ہو تو عقیقہ کر دیں. اور عقیقے کے لڑکے کے 2 بکرے ہوتے ہیں، اگر 2 کا موقع نہ ہو تو ایک اب کر دیجئے، ایک ٹھہر کے کر دیجئے، لیکن عقیقہ ضرور کر دیجئے. اس سے بہت ساری چیزوں سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے، پریشانی سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا چھوٹا بھائی جو ہے ان کا، اس کے لیے بھی فکر مند ہیں یہ لوگ. کام نہیں کرتے، کام لگتا ہے چھوٹ جاتا ہے، کام کرتے ہیں نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. ان کے بارے میں خواب بتا رہے ہیں کہ بہت اچھے خواب نہیں ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریں اور نماز پناہ پڑھ کے خاص طور پر ان کے کام کے لیے دعا کریں. ان کے ساتھ کچھ خطرات منڈلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آنے والے وقت میں ان کے لیے کچھ پریشانی کے اشارے مل رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے گا. لیکن آپ یہ دونوں کے لیے وہ ضرور کر لیجئے، استخارہ دونوں، وہ عقیقہ جو ہے دونوں کے لیے کر لیجئے اور نماز پناہ پڑھ کر دعا کیجئے، صدقہ کیجئے. صدقہ ہے، دعا ہے، ان سے تمام تر فیصلے بدل جاتے ہیں. اور صدقہ تو ہمارے لیے حفاظت کا کام کرتا ہے، ایک طرح سے ڈھال کا کام کرتا ہے. صدقہ ضرور کریں. اور صدقے کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ اگر انہوں نے عقیقہ نہیں کیا ہے اگر عقیقہ کر بھی دیا ہے تب بھی اگر ایک بکرا کر دیں گے تو ان کے لیے مفید ہوگا. 2 کالر اور ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ. ترنم صاحبہ سے پہلے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا ترنم صاحبہ، سوال پوچھیں. السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام. ترنم صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے جو چچا ہیں وہ مجھے قرآن شریف میرے ہاتھ پہ رکھ کے اور قسم کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوال آپ کھلا رہے ہیں مجھے. میں نے وہ خواب میں دیکھا، میں بہت رو رہی ہوں، رو کے مطلب گڑا رہی ہوں ان کے سامنے. من کا میں نے یہ کام ایسا نہیں کرا ہے، ہم ایسے ہوتے تو ہم ایسا نہیں کرتے. مطلب میں بہت رو رہی ہوں لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے. شرف الدین صاحب بھی فون لائن پر ہیں، ان کا بھی سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں. آگرہ سے ہمیں فون کر رہے ہیں. خیر مقدم آپ کا شرف الدین صاحب، سوال پوچھیں. جی جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام شرف الدین صاحب، خیر مقدم آپ کا. جی جناب میرا سوال یہ ہے کہ میں ٹورسٹ گائیڈ کا کام کرتا ہوں آگرہ میں، تاج محل پر. تو یہ کام ہمارا ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پورے سال میں 1 یا 2 مہینے ہمارا کام ٹھیک رہتا ہے، باقی اس کے بعد پھر کام بہت ہلکا ہو جاتا ہے، بہت پریشانی ہو جاتی ہے، گھر میں ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے. تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ ہمارا کام اچھا ہو جائے، ہم دونوں تینوں بھائیوں کا کام اچھا ہو جائے. ماشاء اللہ سے تو یہ بات ہے. جی آپ کا سوال ہمیں تک پہنچ گیا شرف الدین صاحب، مفہوم بھی پہنچ گیا ماشاء اللہ. بھائی کے لیے بھی ان کے سینے میں درد ہے، بھائی جو ہیں ان کو بھی کاروبار کے لیے دعا اور کوئی طریقہ. علامہ اقبال نے کہا ہے اگر چھن گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. سبحان اللہ. جی کوشش اگر 2 مہینے آپ کا یہ کام چلتا ہے تو کام بے شمار ہے، کوئی دوسرا کام کر لیجئے باقی 8 مہینوں میں 10 مہینوں میں. تو کسی ایک کام کے اوپر ہاتھ پاؤں توڑ کر نہ بیٹھا رہے آدمی کہ ہم نے تو ایک ہی کام سیکھا ہے، بس وہ ہم 2 مہینے کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں چلتا، اور بہت کام ہے وہ کام کر لیجئے. اور کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر کوئی بڑا کام نہیں مل رہا ہے تو چھوٹا موٹا کام جس کو دنیا چھوٹا سمجھتی ہے، حلال روزی چھوٹی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. صحیح. اللہ کے نام پر ہم اللہ سے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی تلاش کرنا دیگر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. جب ہم ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں گھٹیا بڑھیا کیا ہوتا ہے. اس لیے وہ کام کیجئے. آپ اپنے بھائی کو بھی یہی کہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام ہم نے شروع کیا اور وہ چل پڑا اور ہم نے بھائی کو بھی بلا لیا اور رشتہ داروں کو بلا لیا اور سب کا بھلا ہو گیا. تو اس لیے ہمت بلند رکھیے، حوصلہ اونچا رکھیے، اور ایک کام نہ ہو دوسرا کام کیجئے، تیسرا کیجئے. کسی دعا کا بھی مولانا صاحب مشورہ دے دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رزاق، فجر کی نماز کے بعد شروع میں تو یہ پڑھیں 313 مرتبہ. اور اس کے بعد جب طرح کام چل نکلے چاہیں تو پھر یہ گھٹا کے 101 کر دیں. یا اللہ یا رحمان یا رزاق یہ 1 ہوا، یا اللہ یا رحمان یا رزاق یہ 2 ہوئے. اس طرح سے 101 عام دنوں میں. اور کام جب تک نہیں چل رہا ہے 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی روزی چلے گی اور بہت اچھی چلے گی. اور جب روزی چلے اور آمدنی بڑھے تو لوگوں کے سامنے اظہار نہ کیجئے تو میں تو ماشاءاللہ صبح سے شام تک اتنا کما لیتا ہوں. اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کا شکر دل میں کیجئے. لوگ پوچھیں تو کہیے ہاں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. ترنم صاحبہ کے خواب کی شکل میں ہمارے پاس سوال موجود ہے. کلام پاک کی قسم دلا رہے ہیں خواب میں وہ
دیکھیے یہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے، آنے والے وقت میں خدا نخواستہ آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کے لیے قسمہ دھرمی کرنی پڑے، اس لیے آپ محتاط چلیے اور ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیے، کل کو کسی بات کے لیے شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ اس لیے آپ کو پیشگی بتایا جا رہا ہے، ایڈوانس میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے ترنم صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آج بہت ہی اہم موضوع پر آپ کی بہت تفصیلی رہنمائی ملی، یعنی انٹرنیٹ اور موبائل کے اثرات، اور خاص طور پر ہم نے مضر اثرات کی بات کہی ہے۔ کچھ اگر جملوں میں کہوں تو بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، پہلی بات۔ نوجوانوں کی بات کریں تو وہ فحش تصاویر، فحش ویڈیو سے دور رہیں، اور زیادہ وقت نہ گزار کر کے جو ضرورت ہے اس کے مطابق مستقبل کی فکر کریں، وقت کو قیمتی کاموں میں لگائیں۔ جو یہ تفریح ہے، تفریح نہ کیجیے، اس کا جو بہتر استعمال ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔